कुछ बोले। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पेंडिंग बाजू कट रहा है ना सरकार। कर रहा हूँ। कैमरे की सेटिंग रोजाना चेंज। चलो स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी की किताब तनक़ीहात का आज छठा दिन है। इसका मुताला जारी है। आज हम मज़मून नंबर 11 और मज़मून नंबर 12 का मुताला करेंगे। और पहले मज़मून का नाम है हमारे निज़ाम तालीम का बुनियादी नक्स। हमारे निज़ाम तालीम का बुनियादी नक्स। और देखिए, ये मज़मून 1936 में लिखा गया था और तकरीबन इसको 85 साल हो गए हैं। और यानी ये आज़ादी और तक़सीम हिंद से 11 साल पहले का मज़मून है और पाकिस्तान को बने हुए भी 74 साल हो गए हैं। और यहाँ भी जो निज़ाम तालीम है वो आप देखते हैं कि किस कदर फरसूदा और किस कदर वाहियात है। और 74 साल के बाद भी पाकिस्तान एक सही इस्लामी मुआशरा नहीं बन सका और इसमें एक बुनियादी खराबी हमारे निज़ाम तालीम की है। अच्छा, इसी तरह तहरीक से वाबस्ता लोग भी उन्होंने मदारिस कायम किए और यूनिवर्सिटियां भी बाज़ लोगों ने कायम की, पैसा भी बना लिया, लेकिन उस रूह से महरूम रहे जिसका जिक्र इस मज़मून में आएगा, खालिस इस्लामी रूह। और वो नस्ल तैयार नहीं हो सकी। नाम इस्लामी रहा, मुस्लिम रहा, लेकिन वो प्रोडक्ट पैदा नहीं हो सका। वो लोग नहीं आ सके जो इस्लामी मुआशरे के क़याम के लिए मुमिद और मुआविन साबित होते। तो आज के इस मज़मून को ज़रा गहराई से समझना और उस पर गौर करना हर तालीम से वाबस्ता फर्द के लिए लाजमी और ज़रूरी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट ने अपने गुज़िश्ता सालाना इजलास मुनअक़िदा अप्रैल 9, 1936 में एक ऐसे अहम मसले की तरफ तवज्जो की है जो एक अरसे से तवज्जो का मोहताज था, यानी दीनियात और उलूम इस्लामिया की नाक़िस तर्ज तालीम की इस्लाह और यूनिवर्सिटी के तलबा में हकीकी इस्लामी स्पिरिट पैदा करने की ज़रूरत। जहां तक जदीद उलूम व फ़नून और अदबियात की तालीम का ताल्लुक है, हुकूमत की कायम की हुई यूनिवर्सिटियों में इसका बेहतर से बेहतर इंतज़ाम मौजूद है। कम अज़ कम इतना ही बेहतर जितना खुद अलीगढ़ में है। महज इस गरज के लिए मुसलमानों को अपनी एक अलग यूनिवर्सिटी कायम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक मुस्तकिल कौमी यूनिवर्सिटी कायम करने का तख़य्युल जिस बिना पर मुसलमानों में पैदा हुआ और जिस बिना पर इस तख़य्युल को मकबूलियत हासिल हुई, वो सिर्फ ये है कि मुसलमान जदीद उलूम से इस्तिफ़ादा करने के साथ मुसलमान भी रहना चाहते थे। यानी वो मुसलमान जदीद उलूम से इस्तिफ़ादा करने के साथ मुसलमान भी रहना चाहते थे। ये गरज सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से पूरी नहीं होती। इसके लिए मुसलमानों को अपनी एक इस्लामी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी। अगर इनकी अपनी यूनिवर्सिटी भी ये गरज पूरी न करे, अगर वहां से भी वैसे ही ग्रेजुएट निकलें जैसे सरकारी यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, अगर वहां भी महज देसी साहब लोग या हिंदी वतन परोस या इश्तिराकी मुलाहदा ही पैदा हों,
تو لاکھوں روپے کے صرف سے ایک یونیورسٹی قائم کرنے اور چلانے کی کون سی ضرورت ہے؟ اب دیکھیے، میں ایک بات یہاں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر تحریکی مدارس سے بھی وہی پروڈکٹ نکل رہا ہے، یعنی اسی طرح کے لوگ نکل رہے ہیں، تو پھر آپ کے مدارس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ذرا غور کرنے والا سنجیدہ سوال ہے. آپ کیسی نسل پیدا کر رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال تھا جس پر ابتدا ہی میں کافی توجہ کرنے کی ضرورت تھی. جب یونیورسٹی قائم کی جا رہی تھی، اس وقت سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے تھا کہ ہم کو ایک علیحدہ یونیورسٹی کی کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی کیا سبیل ہے. مگر کسی نقاد نے آج کل کے مسلمانوں کی تعریف میں شاید سچ ہی کہا ہے کہ یہ کام پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں. جن لوگوں کو یونیورسٹی بنانے کی دھن تھی، انہیں بس یونیورسٹی ہی بنانے کی دھن تھی، اس کا کوئی نقشہ ان کے ذہن میں نہ تھا. اچھا، یہ بھی بات ذرا سمجھ لیجئے کہ یہاں پاکستان میں بھی ہم نے قرطبہ کے پاس مدینۃ العلم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، مدینۃ العلم. لیکن یہ نقشہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہاں کا پروڈکٹ کیا ہوگا، وہاں کا نصاب کیا ہوگا. کیا وہ عام یونیورسٹیوں کی طرح ایک یونیورسٹی ہوگی یا کوئی خاص یونیورسٹی ہوگی؟ یہ سوال سرے سے پیش نظر ہی نہ تھا کہ ایک مسلم یونیورسٹی کیسی ہونی چاہیے اور کن خصوصیات کی بنا پر کسی یونیورسٹی کو مسلم یونیورسٹی کہا جا سکتا ہے. اس عمل بلا فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بس ویسی ہی ایک یونیورسٹی علی گڑھ میں بھی قائم ہو گئی، جیسے ایک آگرہ میں ہے، ایک دوسری لکھنؤ میں اور تیسری ڈھاکہ میں ہے. لفظ مسلم کی رعایت سے کچھ دینیات کا حصہ بھی نصاب میں شریک کر دیا گیا. دیکھیے، یہاں جو ہمارے تحریکی مدارس ہیں مختلف ناموں سے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انگلش میڈیم اسکول ہیں اور حفظ قرآن بھی ہے. وہ بچے حفظ بھی کر لیتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی پوری سوچ مغربی ہوتی ہے. سوائے حافظ قرآن کے ان میں کوئی اور اسلامیت زیادہ نہیں ہوتی. اور اس کا تجربہ مجھے امریکہ میں ہوا کہ جو لڑکے حفظ کر لیتے ہیں، ان میں ایسے لڑکے بھی ہیں جو ڈیٹنگ کر رہے ہیں، جو چڈیوں میں گھوم رہے ہیں، جو ڈرگس میں ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں. ماں باپ نے حافظ قرآن بنا دیا، لیکن اس سسٹم میں ان کو جھونک دیا جہاں سے ان کی اسلامیت باقی نہیں رہ سکتی. لفظ مسلم کی رعایت سے کچھ دینیات کا حصہ بھی نصاب میں شامل کر دیا گیا، تاکہ جب کوئی دریافت کرے کہ اس یونیورسٹی کے نام میں لفظ مسلم کیوں رکھا گیا ہے، تو اس کے سامنے قدوری اور منیت المسلی اور ہدایہ بطور سند اسلامیت پیش کر دی جائے. مگر در حقیقت یونیورسٹی کی تاسیس و تشکیل میں کوئی ایسی خصوصیت پیدا نہیں ہوئی جس کی بنا پر وہ دوسری سرکاری یونیورسٹیوں سے ممتاز ہو کر حقیقی معنوں میں ایک اسلامی یونیورسٹی ہوتی. ممکن ہے کہ ابتدا میں تعمیر کے شوق اور جوش نے صحیح اور مناسب نقشے پر غور کرنے کی مہلت نہ دی ہو، لیکن عجیب بات ہے کہ یونیورسٹی قائم ہوئے 15 سال ہو گئے. اچھا، یہ معلوم ہونا چاہیے، علی گڑھ کی تاریخ آپ کے ذہن میں ہو کہ پہلے یہ ایک کالج قائم کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کی مزید ترقی ہوئی اور اس میں اضافہ ہوا اور بالآخر ایک مکمل یونیورسٹی قائم ہوئی. یہ 1921 کی بات ہے، یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد 1921 میں. اور سر سید کا انتقال تو 1898 میں ہو گیا تھا. یعنی کالج ان کا قائم ہو گیا تھا، بنیاد انہوں نے رکھ دی تھی، لیکن تکمیل اس کی بعد میں ہوئی. اس دوران میں ہمارے تعلیمی ناخداؤں نے ایک مرتبہ بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ اس کی اصل منزل مقصود کیا تھی اور ان کا رہرو پشت بمنزل جا کدھر رہا ہے. یعنی الٹا جا رہا ہے، واپسی کا سفر طے کر رہے ہیں. ابتدا سے حالات صاف بتا رہے ہیں
کہ یہ درسگاہ نہ اس ڈھنگ پر چل رہی ہے جس پر ایک اسلامی درسگاہ کو چلنا چاہیے، اور نہ وہ نتائج پیدا کر رہی ہے جو دراصل مطلوب تھے۔ اس کے طلباء اور ایک سرکاری یونیورسٹی کے طلباء میں کوئی فرق نہیں۔ اسلامی کیریکٹر، اسلامی اسپرٹ، اسلامی طرز عمل مفقود ہے، اسلامی تفکر اور اسلامی ذہنیت ناپید ہے۔ ایسے طلباء کی تعداد شاید 1% بھی نہیں جو اس یونیورسٹی سے ایک مسلمان کی سی نظر اور مسلمان کا سا نظر العین لے کر نکلے ہوں، اور جن میں یونیورسٹی کی تعلیم و تربیت نے یہ قابلیت پیدا کی ہو کہ اپنے علم اور اپنے قوائے عقلیہ سے کام لے کر ملت اسلامیہ میں زندگی کی کوئی نئی روح پھونک دیتے، یا کم از کم اپنی قوم کی کوئی قابل ذکر علمی عملی خدمت ہی انجام دیتے۔ نتائج کی نوعیت اگر محض سلبی ہی رہتی تب بھی بسا غنیمت ہوتا، مگر افسوس یہ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فارغ التحصیل اور زیر تعلیم طلباء میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی پائی جاتی ہے جن کا وجود اسلام اور اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم کے لیے نفع نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے۔ اچھا، یہ تفصیل بعد میں آئے گی، مختصراً میں یہاں یہ بات بتا دوں آپ کو، علی گڑھ میں بہت سارے استاد ایسے آ گئے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، مذہب کو نہیں مانتے تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ یہ ٹیچرز میں ایسے لوگ موجود تھے، اساتذہ اور پروفیسروں میں ایسے لوگ موجود تھے، اور پھر یہاں ترقی پسند تحریک کے بڑے بڑے سرغنہ یہاں جمع ہو گئے اور وہ دین سے لوگوں کو دور کرتے رہے۔ یہ لوگ روح اسلامی سے ناآشنا ہی نہیں بلکہ قطعاً منحرف ہو چکے ہیں۔ ان میں مذہب کی طرف سے صرف سرد مہری نہیں بلکہ نفرت سی پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے ذہن کا سانچہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ تشکیک کی حد سے گزر کر انکار کے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور ان بنیادی اصولوں کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ دیکھیے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے تشکیک کا، اسکیپٹسزم جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد آدمی ایگنوسٹک ہو جاتا ہے اور پھر یہ نوبت پہنچتی۔ حال ہی میں خود مسلم یونیورسٹی کے فارغ التحصیل نوجوانوں میں سے ایک صاحب نے، جو محض اپنی سلامت طبع کی وجہ سے مرتد ہوتے ہوتے رہ گئے، اپنے ایک پرائیویٹ خط میں وہاں کے حالات کی طرف چند ضمنی اشارات کیے ہیں۔ یہ خط اشاعت کے لیے نہیں لکھا گیا اور نہ لکھنے والے کا مقصد خصوصیت کے ساتھ علی گڑھ کی کیفیت بیان کرنا ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ یونیورسٹی کی باطنی کیفیت کا نہایت صحیح مرقع ہے۔ صاحب خط نے اپنے ذہنی ارتقاء کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ تو ایک خط ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل نوجوان نے مولانا مودودی کو لکھا، اور ذاتی نوعیت کا یہ خط تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذہنی ارتقاء کی رودات کیا ہے۔ تو اس نوجوان نے لکھا، علی گڑھ میں مجھے اسلامی دنیا کے خارجی فتنے یعنی تفرج کی آخری ارتقائی منزل یعنی کمیونزم سے دوچار ہونا پڑا۔ میں پہلے مغربیت کو کوئی خطرناک چیز نہیں سمجھتا تھا، لیکن علی گڑھ یونیورسٹی کے تجربات نے مجھے حقیقت سے روشناس کرا دیا۔ اسلامی ہند کے اس مرکز میں ایک خاصی تعداد ایسے افراد کی موجود ہے جو اسلام سے مرتد ہو کر کمیونزم کے پرجوش مبلغ بن گئے ہیں۔ اس جماعت میں اساتذہ میں سے بھی کافی لوگ شامل ہیں، اور یہ اساتذہ تمام ذہین اور ذکی نووارد طلباء کو اپنے جال میں پھانستے ہیں۔ ان لوگوں نے کمیونزم کو اس لیے اختیار نہیں کیا کہ وہ غریبوں اور کسانوں اور مزدوروں کی حمایت اور امداد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی عملی مصرفانہ زندگیاں ان کی بناوٹی باتوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ دیکھیے، یہ جو لوگ کمیونسٹ ہو گئے تھے ان کی بھی دو قسمیں تھیں، ذرا غور فرمائیے۔ میں ہندوستان میں ایک کمیونسٹ رہنما تھے R.N. ریڈی کے نام سے، تلنگانہ میں، اور انہوں نے پہلے ہندوستان میں جب الیکشن ہوئے بھارت میں، انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے اور پنڈت نہرو سے زیادہ ووٹ لیے تھے، پاپولر ووٹ، بڑی بھاری
اکثریت کے ساتھ انہوں نے الیکشن میں فتح حاصل کی تھی. اچھا، وہ ایک بہت بڑے زمیندار تھے اور انہوں نے کیا یہ کہ ایک ایکڑ زمین تمام کھیتوں میں کام کرنے والوں کے نام کر دی. اور کمیونزم کا اثر تھا اور خود بہت ہی سادہ زندگی انہوں نے اختیار کی. ہندو تھے، زمیندار تھے، لیکن زمین انہوں نے کسانوں میں تقسیم کر دی. تو اس قسم کے لوگ وہاں موجود تھے. دوسری طرف وہ لوگ تھے جو نوابی زندگی گزارتے تھے، جوش مالی آبادی ٹائپ کے لوگ، اور بہت ہی فضول خرچ. اسی کے بارے میں مولانا مودودی یہاں کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے کمیونزم کو اس لیے اختیار نہیں کیا کہ وہ غریبوں اور کسانوں اور مزدوروں کی حمایت اور امداد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی عملی مصرفانہ زندگیاں ان کے بناوٹی باتوں پر پانی پھیر دیتی ہیں، بلکہ انہوں نے اس لیے اختیار کیا کہ وہ ایک عالمگیر تحریک کے سائے میں اپنی اخلاقی کمزوریوں اور اپنے ملحدانہ رجحانات طبع اور اپنی لوز تھنکنگ کو جسٹیفائی کر سکے. تو اور اپنی اخلاقی کمزوریوں کے لیے جواز فراہم کر سکے، کیونکہ وہ عشق و ہوس کی آگ بجھانا چاہتے تھے، وہ شراب پینا چاہتے تھے، وہ نماز اور روزے اور دیگر تعلیمات سے دور رہنا چاہتے تھے. کمیونزم نے پہلے مجھے بھی دھوکہ دیا. اب یہ نوجوان صاحب خط میں لکھ رہے ہیں، کمیونزم نے پہلے مجھے بھی دھوکہ دیا. میں نے خیال کیا کہ یہ اسلام کا ایک ان آتھرائزڈ ایڈیشن ہے، لیکن بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اسلام کے اور اس کے بنیادی نصب العین میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ علی گڑھ کے ایک صاحب نے مولانا مودودی کو خط لکھا تھا، ان کا اقتباس قط ہو. اب مولانا مودودی تبصرہ کر رہے ہیں. اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ مسلم یونیورسٹی کی تعلیم و تربیت صرف ناقص ہی نہیں بلکہ ان کے مقاصد کے بالکل برعکس نتائج پیدا کر رہی ہے، جن کے لیے سر سید احمد خان اور نواب محسن الملک اور وقار الملک وغیرہ ہم نے ایک مسلم یونیورسٹی کی ضرورت ظاہر کی تھی، اور جن کے لیے مسلمانوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ اس درسگاہ کی تعمیر کا خیر مقدم کیا تھا. لوگوں نے پیسے دیے اور لاکھوں کی تعداد میں پیسے دیے، اور وہ یہی سمجھتے تھے اسلام کے نام پر انہوں نے پیسے دیے، لیکن وہاں سے کا جو پروڈکٹ تھا وہ کمیونسٹ پروڈکٹ آ رہا تھا. نام اس کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھا اور وہاں اسلامیت کی روح بالکل نہیں تھی، یا الا ماشاء اللہ. اب مولانا مودودی یہاں ایک استعارے سے کام لیتے ہیں اور ایک تمثیل بیان کرتے ہیں. ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ اس انجینئر کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے جس کی بنائی ہوئی موٹر آگے چلنے کے بجائے پیچھے دوڑتی ہو؟ اور وہ انجینئر آپ کی نگاہ میں کیا ماہر فن ہوگا جو اپنی بنائی ہوئی موٹر کو مسلسل اور پیہم الٹی حرکت کرتے دیکھتا ہے اور پھر بھی محسوس نہ کرے کہ اس کے نقشے میں کوئی خرابی ہے؟ غالباً ان صفات کا کوئی میکینیکل انجینئر تو آپ کو نہیں مل سکے گا، لیکن آپ کی قوم کے تعلیمی انجینئر جس درجے کے ماہر فن ہیں اس کا اندازہ آپ اس امر واقعہ سے کر لیجئے کہ وہ ایک ایسی تعلیمی مشین بنانے بیٹھے تھے جس کو اسلامی نصب العین کی جانب حرکت دینا مقصود تھا، مگر جو مشین انہوں نے بنائی وہ بالکل جانب مخالف میں حرکت کرنے لگی اور مسلسل 15 سال تک حرکت کرتی رہی، اور ایک دن بھی ان کو محسوس نہ ہوا کہ ان کے نقشہ تعمیر میں کیا غلط ہے، بلکہ غلط ہے بھی یا نہیں. بعد از خرابی بسیار اب یونیورسٹی کورٹ کو یاد آیا ہے کہ مسلم یونیورسٹی کے مقاصد اولیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے طلبہ میں اسلامی روح پیدا کرے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے 7 اشخاص کی ایک کمیٹی مقرر کی ہے جس کے سپرد یہ خدمت کی گئی. 7 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی انہوں نے کہ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں، تمام صورتحال کا جائزہ لے اور دینیات اور علوم اسلامیہ کی تعلیم کے لیے ایسے جدید اور ترقی یافتہ ذرائع اختیار کرنے کی سفارش کرے جو ضروریات زمانہ سے مناسبت رکھتے ہوں
اور جن سے اسلامی تعلیمات کو زیادہ اطمینان بخش طریقے پر پیش کیا جا سکے۔ اب دیکھیے، میں نے 2-3 دن پہلے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں کہ مغرب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، نیو یارک میں کیا کرنا چاہیے، ہیوسٹن میں کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور ٹورانٹو میں کیا کرنا چاہیے جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جو مہاجر وہاں پہنچے ہیں گزشتہ 30-40 سال میں، انہوں نے سب سے پہلے تو مسجدیں تعمیر کی اور اس کے بعد قبرستان آباد کی، اور تیسرا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ کچھ اسلامی اسکول کھولنے کی کوشش کی۔ لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ کافی نہیں ہے، اصل کام یہ ہے کہ آپ اسلامی یونیورسٹی قائم کریں اور کئی یونیورسٹیاں قائم کریں، اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہو کہ وہاں عربی زبان کی تعلیم ہر ایک کے لیے لازمی اور اسینشیل، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، فلسفی ہو، سوشل سائنسز ہو، فزیکل سائنسز ہو، کوئی تعلیم آپ یونیورسٹی میں دیں، عربی زبان ہو، قرآن ہو اور احادیث ہو، اور مذاہب فقہیہ میں تمام مذاہب کو پڑھایا جائے تاکہ وہاں سے مجتہدین نکلیں جو امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کر سکیں، جہاں سے ایسا پروڈکٹ نکلے جو وہاں کی انٹیلیجنشیا کو مرعوب کر سکے، متاثر کر سکے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے، نہایت مبارک بات ہے، صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اگر اب بھی ہمارے تعلیمی انجینئروں نے یہ محسوس کر لیا ہو کہ ان کے تعلیمی کی مشین غلط نقشے پر بنی ہے اور اپنے مقصد ایجاد کے خلاف اس کے چلنے کی اصل وجہ محض بخت و اتفاق نہیں بلکہ نقشہ تاسیس و تشکیل کی خرابی ہے، یعنی میری بقول غالب میری تعمیر میں مضمر تھی ایک صورت خرابی کی، تو اصل وجہ محض بخت و اتفاق نہیں بلکہ نقشہ تاسیس و تشکیل کی خرابی ہے۔ تو ہم خوشی کے ساتھ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں، مدا ما مدا، جو ہوا سو ہوا، آؤ اب اپنے پچھلے نقشے کی غلطیوں کو سمجھ لو اور ایک صحیح نقشے پر اس مشین کو مرتب کرو۔ لیکن ہمیں شبہ ہے کہ اب بھی اپنی غلطی کا کوئی صحیح احساس ان حضرات میں پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی تک وہ اس امر کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے نقشے میں کوئی بنیادی خرابی ہے، محض نتائج کے خوفناک ظاہری صورت ہی سے وہ متاثر ہوئے ہیں اور بالکل سطحی نگاہ سے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا کرے ہمارا یہ شبہ غلط ہو، مگر پچھلے تجربات ہم کو ایسا شبہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہاں پاکستان کے ایک بہت بڑے تعلیمی چین کے ایک شریک پارٹنر اور مالک سے میری گفتگو ہوئی، تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ حافظ قرآن انگلش میڈیم لڑکے پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں تحریک اسلامی کے لیے 2 کوڑی کے کام کے نہیں ہیں۔ یہ پروڈکٹ جو آپ پیدا کر رہے ہیں گزشتہ 15-20 سال سے، یہ پروڈکٹ آپ کا نہیں ہے، آپ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے پروڈکٹ تیار کر دیں، ان کی مارکیٹنگ کریں گے، یہ MBA کریں گے، یہ فلاں کریں گے اور انہی کا کل پرزہ بنیں گے، ان کی مشینوں کا کل پرزہ بنیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ حافظ قرآن ہے، چلیے کہیں کسی گھر میں تراویح پڑھا لیں گے، نہ ان کو عربی زبان آتی ہے، نہ قرآن کی تفسیر آتی ہے، نہ احادیث کا علم ان کے پاس ہے، نہ وہ کردار ہے، نہ وہ روحانیت ہے، نہ وہ دعوت و تبلیغ کا جذبہ ہے، نہ اس ملک کو اسلامی ملک میں تبدیل کرنے کا جذبہ ہے، نہ اداروں کو تبدیل کرنے کا جذبہ ہے۔ یہ پروڈکٹ آپ کا خام مال ہے، بہت ہی کچا مال ہے جو اس فیکٹری سے آپ پیدا کر رہے ہیں۔ پچھلی صدی کے وسط میں جب 2 صدیوں کا پیہم انحطاط ایک خوفناک سیاسی انقلاب پر منتہا ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں کے ڈوبتے ہوئے بیڑے کو سنبھالنے کے لیے پردہ غیب سے چند ناخدا پیدا ہو گئے تھے،
وہ وقت زیادہ غور و خوض کا نہ تھا. یہ سوچنے کی مہلت ہی کہاں تھی کہ اس شکستہ جہاز کے بجائے ایک نیا اور پائیدار جہاز کس نقشے پر بنایا جائے. اب دیکھیے یہاں مولانا مودودی ایک استعارہ، ایک تمثیل بیان کر رہے ہیں جہاز کی اور بحری جہاز کی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 19ویں صدی، 18ویں صدی اور 19ویں صدی، یعنی فرینچ ریولیوشن کے بعد کی کیفیات اور اس کے بعد مسلمانوں کا زوال اور استعماری قوتوں کا پھیلاؤ، مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کا، فرانسیسیوں کا اور ڈچ، پورچوگیز اور اسپینش اور اٹالین قوتوں کا تمام اسلامی ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان کو اپنا باج گزار بنا لینا. تو یہ وہ دور تھا جب وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑھ رہے تھے، عسکری قوت ان کے ہاں زیادہ تھی اور مسلمان عسکری محاذ پر بھی شکست کھا رہے تھے، اور اب وہ ان کے پاس سوچنے کی مہلت نہیں تھی. اچھا، تو اس دوران مسلمانوں کے ڈوبتے ہوئے بیڑے کو سنبھالنے کے لیے پردہ غیب سے چند ناخدا پیدا تو ہو گئے، لیکن وہ وقت زیادہ غور و خوض کا نہ تھا. یہ سوچنے کی مہلت ہی کہاں تھی کہ اس شکستہ جہاز کے بجائے ایک نیا اور پائیدار جہاز کس نقشے پر بنایا جائے. اس وقت تو صرف یہ سوال درپیش تھا کہ یہ قوم جو ڈوب رہی ہے اس کو ہلاکت سے کیوں کر بچایا جائے. اور یہ ایک بڑا کام ہے ظاہر ہے کہ، لیکن یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا امیڈیٹ ریمیڈی اور شارٹ ٹرم گول، کہ قوم ڈوب رہی ہے اس کو ہلاکت سے بچایا جائے. ناخداؤں میں سے ایک گروہ نے، اب یہاں مولانا مودودی دو گروہوں کا ذکر کرتے ہیں، ناخداؤں میں سے ایک گروہ نے یعنی ملاحوں میں سے ایک گروہ نے فوراً اپنے اس پرانی جہاز کی مرمت شروع کر دی. انہی پرانے تختوں کو جوڑا، ان کے رخنوں کو بھرا اور پھٹے ہوئے بادبانوں کو رفو کر کے جیسے تیسے بند پڑا ہو بھرنے کے قابل بنا لیا. یعنی پرانی چیز کو ہی ریپیئر کر کے انہوں نے جہاز کو چلتا کر دیا، لوگوں کو بچا لیا کیونکہ جہاز ڈوب رہا تھا. دوسرے گروہ نے لپک کر ایک دخانی جہاز کرائے پر لے لیا، اسٹیم انجن کرائے پر لے لیا انہوں، اور ڈوبنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو اس پر سوار کرا دیا. اس طریقے سے دونوں گروہ اس اچانک مصیبت کو ٹالنے میں کامیاب ہو گئے. لوگوں کو بچانا مقصود تھا، مگر یہ دونوں تدبیریں صرف اس حیثیت سے کامیاب تھیں کہ انہوں نے فوری ضرورت کے لحاظ سے چارہ سازی کر دی. وہ امیڈیٹ ریلیف تھا اور وہ ایمرجنسی ہیلپ تھی، اور ڈوبتوں کو ہلاکت سے بچا لیا. ان میں حکمت اور دانش مندی جو کچھ بھی تھی صرف اس حد تک تھی. اب جو لوگ اس وقت کے ٹل جانے کے بعد بھی انہی دونوں تدبیروں کو ٹھیک انہی دونوں شکلوں پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، ان کا طرز عمل حکمت و دانش کے خلاف. اب یہی ہوتا ہے، ایک آدمی ایک کام کر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے بچا لیا، ہم بھی یہی کام کریں. ارے بھائی، وہ کام ایک خاص وقت کے لیے تھا، اب آگے آپ مستقل کوئی پروگرام بنائیں، مستقل تعلیمی پالیسی بنائیں. نہ تو پرانا بادبانی جہاز اس قابل ہے کہ مسلمان صرف اسی پر بیٹھ کر ان قوموں سے مسابقت کر سکے جن کے پاس اس سے 1000 گنی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والے کلدار جہاز ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جو نظام تعلیم ہمارے مدرسوں میں ہے، جہاں اردو بھی پڑھائی جاتی ہے، عربی پڑھائی جاتی ہے، فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے، تو یہ پرانا بادبانی جہاز ہے. تو اب یہ تعلیم حاصل کر کے آپ مغربی قوموں سے مسابقت نہیں کر سکتے. یہاں انجینئرنگ کی تعلیم نہیں ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ. تو حل یہی ہے کہ جدید علوم اور علم وحی کا امتزاج ہو. عربی لازمی ہو، قرآن کی تعلیم لازمی ہو، احادیث صحیحہ کی تعلیم لازمی ہو، اصل علم وحی ہو، اور پھر علم اشیاء کا علم ہو. جن کے پاس ان سے 1000 گنی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والے کلدار جہاز ہیں، آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہ کرائے پر لیا ہوا دخانی جہاز، وہ اسٹیم انجن والا، اس لائق ہے کہ مسلمان اس کے ذریعے سے اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکے.
یعنی آپ کے جو یہ جو کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں، اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی ہے، یہ بھی مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کا ساز و سامان تو ضرور نیا ہے، اس کی رفتار بھی تیز ہے اور کلدار بھی ہے، مگر وہ دوسروں کا جہاز ہے، اس کا ڈیزائن انہی کے مقاصد اور انہی کی ضروریات کے لیے موزوں ہے۔ اب دیکھیے، اب ہمارے ایک دوست ہے، وہ لڑکیوں کے لیے انہوں نے ایک کالج کھولا اور لڑکیوں کو MBA کرا رہے ہیں، BBA کرا رہے ہیں۔ لڑکیاں کیا کریں گی؟ وہ جا کے بزنس کریں گی اور سرمایہ دارہ نظام کا کلپرزا بنیں گی، انہی کی خدمت کریں گی نا۔ اچھا، فیشن ڈیزائنز، فیشن کہاں سے آئے گا؟ پیرس سے آئے گا، وہی اوریانی پھیلائیں گے، فیشن ڈیزائنر بن جائے گی لڑکی۔ کیا فیشن ہوگا؟ کہ اوریانی، فحاشی، بے لباسی۔ تو یہ ہم کون سے علوم حاصل کر رہے ہیں؟ پیسہ بھی مل رہا ہے، شہرت بھی مل رہی ہے، لیکن کیا یہ اسلامی مقاصد ہیں؟ تو دیکھیے، مگر وہ دوسروں کا جہاز ہے، اس کا ڈیزائن انہی کے مقاصد اور انہی کی ضروریات کے لیے موزوں ہے، اور اس کے رہنما اور ناخدا بھی وہی ہیں، اس کے ملا وہی ہیں۔ لہذا اس جہاز سے بھی کبھی یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہمیں اپنی منزل مقصود کی طرف لے جائے گا، بلکہ اس کی تیز رفتاری سے الٹا خطرہ یہ ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سرعت کے ساتھ مخالف سمت پر لے جائے گا اور روز بروز ہمیں اپنی منزل مقصود سے دور کرتا جائے گا۔ فوری ضرورت کے وقت تو وہ لوگ بھی حق بجانب تھے جنہوں نے پرانے جہاز کی مرمت کی، اور وہ بھی غلطی پر نہ تھے جنہوں نے کرائے کے جہاز پر سوار ہو کر جان بچائی، مگر اب وہ بھی غلطی پر ہیں جو پرانے جہاز پر ڈٹے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی غلطی پر ہیں جو اس کرائے کے جہاز پر جمے ہوئے۔ دیکھیے، یہ بات ذرا سمجھ لیجئے، مولانا مودودی ڈائیکوٹمی آف ایجوکیشن کے قائل نہیں۔ میری بات جو لوگ توجہ سے سن رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم میں دوئی نہ ہو، کہ ایک تعلیم یہ پڑھا رہی ہے، دوسری تعلیم وہ پڑھا رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جدید علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، لیکن آپ پہلے ان کو یہ بتائیں کہ علم وحی کیا ہے، قرآن کیا ہے، عربی زبان پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، اصول تفسیر پڑھائیں، اصول حدیث پڑھائیں، اور احادیث پوری کی پوری پڑھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، ماہر معاشیات بھی بنے، ماہر اقتصادیات بھی بنے، لیکن ان کی پوری سوچ قرآن اور سنت میں ڈھلی ہوئی ہو۔ وہ کسی میدان میں جائیں، کسی میدان میں، یعنی وہ فزیکل سائنسز کے یا سوشل سائنسز کے، لیکن ان کی سوچ بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہو۔ یہ ہے مولانا مودودی کی تعلیمی فکر اور ان کا تعلیمی فلسفہ، اور یقین کیجئے کہ اس سے بڑی بات آج تک دنیا اسلام میں موجودہ حالات میں نہیں کہی گئی، اور مولانا مودودی پوری امت کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ لیکن شکریہ سے بات نہیں بنتی، بات تو اس وقت بنے گی جب اس نقشے کے مطابق ہم ایسی درسگاہیں، ایسے کالجز اور ایسی یونیورسٹیز قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں جہاں پر جدید و قدیم کی آمیزش ہو، اور جہاں خالص اسلام ہو اور عربیت پر زور ہو، اور جہاں علم وحی پر زور ہو، اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی ہو۔ اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، اصلی رہنما اور حقیقی مصلح کی تعریف یہ ہے کہ وہ اجتہادی فکر سے کام لیتا ہے، اور وقت اور موقع کے لحاظ سے جو مناسب ترین تدبیر ہوتی ہے اسے اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں وہ اندھے مقلد ہوتے ہیں۔ جس طریقے کو اس نے وقت کے لحاظ سے اختیار کیا تھا، اسی طریقے پر یہ اس وقت کے گزر جانے کے بعد بھی آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور اتنا نہیں سوچتے کہ ماضی میں جو انسب تھا حال ہی میں وہ غیر انسب ہے۔
پچھلی صدی کے رہنماؤں کے بعد ان کے متبعین آج بھی اس روش پر اصرار کر رہے ہیں جن پر ان کے رہنما انہیں چھوڑ گئے تھے، حالانکہ وہ وقت جس کے لیے انہوں نے وہ روش اختیار کی تھی گزر چکا ہے۔ اب اجتہاد فکر سے کام لے کر نیا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے مولانا مودودی ایک اور مثال ذرا دے رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے آپ۔ بدقسمتی سے ہم کو دونوں گروہوں میں ایک بھی مجتہد نظر نہیں آتا، سب لکیر کے فقیر ہیں، مقلد ہیں اور نرے مقلد ہیں۔ بدقسمتی سے ہم کو دونوں گروہوں میں ایک بھی مجتہد نظر نہیں آتا۔ انتہائی جرأت کر کے پرانے جہاز والوں میں سے کوئی اگر اجتہاد کرتا ہے تو بس اتنا کہ اپنے اسی پرانے جہاز میں چند بجلی کے بلب لگا لیتا ہے، کچھ نئے طرز کا فرنیچر مہیا کر لیتا ہے اور ایک چھوٹی سی دخانی کل خرید لے آتا ہے اسٹیم والی، جس کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ دور سے سیٹی بجا بجا کر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتی ہے کہ یہ پرانا جہاز اب نیا ہو گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں نئے جہاز والے اگرچہ دوسروں کے جہاز پر بیٹھے ہیں اور تیزی کے ساتھ سمت مخالف پر بہے چلے جا رہے ہیں، مگر دو چار پرانے بادبان بھی لے کر 20ویں صدی کے اس اپ ٹو ڈیٹ جہاز میں لگائے ہوئے ہیں تاکہ اپنے نفس کو اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے سکیں کہ یہ جہاز بھی اسلامی جہاز ہے اور لندن کے راستے سے حج کعبہ کو چلا جا رہا ہے۔ اندھی تقلید اور اس کے ساتھ اجتہاد کی یہ چھوٹی نمائش کب تک کریں گے؟ یعنی دیکھیے یہ لوگوں یہی ہوا، پاکستان میں بھی بالکل یہی ہوا، جو علی گڑھ میں ہوا تو وہاں سارے کے سارے ملحد اور بے دین حاوی ہو گئے، دو چار ٹوپیاں اور دو چار داڑیاں نظر آتی تھیں اور اسلامیات کا کوئی درس دیتے تھے اور جہاز لندن کی طرف جا رہا تھا اور لوگ ان ٹوپیوں اور دو داڑیوں کو دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ یہ سفر حج کعبہ کے لیے ہے۔ تو وہ مولانا مودودی کہتے ہیں اندھی تقلید اور اس کے ساتھ اجتہاد کی یہ چھوٹی نمائش کب تک؟ ایک طوفان گزر گیا، اب دوسرا طوفان بہت قریب ہے۔ اب دیکھیے یہ بات کریں مولانا 1936 میں، یعنی انگریز آ گئے، مسلمانوں کی شکست ہو گئی، 1857 میں ہو گئی، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک تقسیم ہونے والا ہے، ملک آزاد ہونے والا ہے۔ 1936 میں ایک طوفان گزر گیا، انگریز حاکم ہو گئے آپ کے اوپر، اب دوسرا طوفان بہت قریب ہے۔ ہندوستان میں ایک دوسرے سیاسی انقلاب کی بینا پڑ رہی ہے، ممالک عالم میں ایک اور بڑے انقلاب کے سامان ہو رہے ہیں، جو بہت ممکن ہے کہ ہندوستان میں متوقع انقلاب کے بجائے ایک بالکل غیر متوقع اور 1000 درجے خطرناک انقلاب برپا کر دے۔ اب دیکھیے چین ایک نئی قوت کی حیثیت سے ابھرنے والا تھا اور روس میں ایک کمیونسٹ نظام قائم ہونے والا تھا۔ یہ اس وقت کا تصور کیجیے آپ، یہ آنے والے انقلابات 1857 کے ہنگامے کی بنسبت اپنی نوعیت اور اپنی شدت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہوں گے۔ یعنی 1857 میں جب انگریزوں نے مسلمانوں کو شکست دی، جو جنگ آزادی تھی جس کو انگریز میوٹنی کہتے ہیں، بغاوت کہتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی اعتقادی و ایمانی و اخلاقی اور عملی حالت جیسی کچھ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ان آنے والے طوفانوں کی ایک ٹکر بھی خیریت کے ساتھ سہ سکیں گے۔ ان کا پرانا جہاز دور جدید کے کسی ہولناک طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شاید ایک ہی تھپڑے میں اس کے تختے بکھر جائیں اور اس کے بادبانوں کا تار تار الگ ہو جائے۔ رہا ان کا کرائے کا جہاز تو وہ پرانے جہاز سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جو لوگ اس پر سوار ہیں، ہمیں خوف ہے کہ طوفانی دور کا پہلا ہی تھپیڑا ان کو ملت اسلامیہ سے جدا کر کے شاید ہمیشہ کے لیے ضلالت کے قعر عمیق میں لے جائے گا۔ لا قدر اللہ، لا قدر اللہ، اللہ جو ہے ایسی ہماری تقدیر نہ کرے۔ تو دیکھیے اب اس کی مثالیں آپ دیکھ لیجئے کہ خود ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے،
وہاں پرویز ہود بھائی ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو علل اعلان کفر اور الحاد کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہی معاملہ دیگر یونیورسٹیوں کا ہے، بلکہ اسلامی یونیورسٹی کے اندر بھی بعض ایسے لوگ بھیجے گئے، ایک صاحب کو ریکٹر بنا کر بھیجا گیا جو اسلام کا دشمن بن چکا تھا اور اسلام کا مخالف بن چکا تھا، اور جس کی موت اسی حالت میں غالباً ہوئی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ بس اب یہی وقت ہے کہ مسلمان پرانے جہاز سے بھی نکلیں اور کرائے کے جہاز سے بھی اتریں اور خود اپنا ایک جہاز بنائیں۔ یعنی آپ ایک نئے تعلیمی نظام کی بنیاد رکھیے جس کے آلات اور کل پرزے جدید ترین ہو، مشین موجودہ دور کے تیز سے تیز جہاز کے برابر ہو، مگر نقشہ ٹھیک اسلامی جہاز کا ہو، اور اس کے انجینئر اور کپتان اور دیدبان سب وہ ہوں جو منزل کعبہ کی راہ و رسم سے باخبر ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ پورے مضمون کا حاصل ہے۔ دیکھیے آپ، میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بس اب یہی وقت ہے، اور یہ بات 85 سال پہلے کہی گئی ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے، 2021 میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ آج بھی ہمارے ماہرین تعلیم اس سے بے خبر ہیں۔ ایک بھی مدرسہ، ایک بھی کالج ہم ان بنیادوں پر آج تک قائم نہیں کر سکے جس کی صدا مولانا مودودی نے آج سے 85 سال پہلے لگائی تھی۔ بس اب یہی وقت ہے کہ مسلمان پرانے جہاز سے بھی نکلے اور کرائے کے جہاز سے بھی اتریں اور خود اپنا ایک جہاز بنائیں جس کے آلات اور کل پرزے جدید ترین ہوں، مشین موجودہ دور کے تیز سے تیز جہاز کے برابر ہو، مگر نقشہ ٹھیک اسلامی جہاز کا ہو، اور اس کے انجینئر اور کپتان اور دیدبان سب وہ ہوں جو منزل کعبہ کی راہ و رسم سے باخبر ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں استعارے کی زبان چھوڑ کر اب ہم کچھ صاف صاف کہیں گے۔ اب یہ استعارہ انہوں نے استعمال کیا کہ پرانا جہاز، نیا جہاز، اسٹیم انجن، بادبان اور ملاح اور ناخدا، استعارہ استعمال کیا کشتی کا سمجھانے کے لیے کہ دو گروہ ہیں ہمارے پاس جو تعلیمی نظام کے سربراہ ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ صاف صاف کہیں گے۔ سر سید احمد خان، خدا ان کو معاف کرے، کی قیادت میں علی گڑھ سے جو تعلیمی تحریک اٹھی تھی، اس کا وقتی مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس نئے دور کی ضروریات کے لحاظ سے اپنی دنیا درست کرنے کے قابل ہو جائے۔ ایک وقتی مقصد تھا، دنیا درست ہو جائے، تعلیم جدید سے بہرہ مند ہو کر اپنی معاشی اور سیاسی حیثیت کو تباہی سے بچا لے۔ معاشی حالت ٹھیک ہو گئی، بی اے ہو گئے، ایم اے ہو گئے، ڈگریاں مل گئیں، کچھ عہدے مل گئے، منصب مل گئے، فائدہ ہوا، اور ملک کے جدید نظم و نسق سے استفادہ کرنے میں دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس وقت اس سے زیادہ کچھ کرنے کا شاید موقع نہ تھا۔ اگرچہ اس تحریک میں فوائد کے ساتھ نقصانات اور خطرات بھی تھے، مگر اس وقت اتنی مہلت نہ تھی کہ غور و تفکر کے بعد کوئی ایسی محکم تعلیمی پالیسی متعین کی جاتی جو نقصانات سے پاک اور فوائد سے لبریز ہوتی۔ نہ اس وقت ایسے اسباب موجود تھے کہ اس نوع کی تعلیمی پالیسی کے مطابق عمل درآمد کیا جا سکتا، لہذا وقتی ضرورت کے پیش نظر مسلمانوں کو اسی طرز تعلیم کی طرف دھکیل دیا گیا جو ملک میں رائج ہو چکا تھا، اور خطرات سے بچنے کے لیے کچھ تھوڑا سا عنصر اسلامی تعلیم و تربیت کا بھی رکھ دیا، جس کو جدید تعلیم اور جدید تربیت کے ساتھ قطعاً کوئی مناسبت نہ تھی۔ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو ایک آفت ناگہانی کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طور پر اختیار کر لی گئی تھی۔ اب وہ وقت گزر چکا ہے جس میں فوری تدبیر کی ضرورت تھی، وہ فائدہ بھی حاصل ہو چکا ہے جو اس تدبیر سے حاصل کرنا مقصود تھا، اور وہ خطرات بھی واقع کی صورت میں نمایاں ہو چکے ہیں جو اس وقت صرف موہوم تھے۔ اس تحریک نے ایک حد تک ہماری دنیا تو ضرور بنا دی، اس علی گڑھ کی تحریک نے ایک حد تک ہماری دنیا تو ضرور بنا دی، مگر جتنی دنیا بنائی اس سے زیادہ ہمارے دین کو بگاڑ دیا۔ اور دیکھیے، یہی وہ بیوروکریسی تھی جو پاکستان منتقل ہو گئی اور ہجرت کر کے آئی، اور انہوں نے بھی بالکل اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ یہی بیوروکریسی تھی
اس تحریک نے ایک حد تک ہماری دنیا تو ضرور بنا دی، مگر جتنی دنیا بنائی اس سے زیادہ ہمارے دین کو بگاڑ دیا۔ اس نے ہم میں کالے فرنگی پیدا کی، اس نے ہم میں اینگلو محمدن اور اینگلو انڈین پیدا کیے، اور وہ بھی ایسے جن کی نفسیات میں محمدن اور انڈین کا تناسب بس برائے نام ہی تھا، اور وہ اینگلو زیادہ تھے اور محمدن کم تھے، اینگلو زیادہ تھے اور انڈین بہت کم تھے۔ اس نے ہماری قوم کے طبقہ علیہ اور طبقہ متوسط کو، جو دراصل قوم کے اعضائے رئیسہ ہیں، یعنی جو سب سے ٹاپ کلاس سوسائٹی تھی اور مڈل کلاس ہماری سوسائٹی تھی، باطنی اور ظاہری دونوں حیثیتوں سے یورپ کی مادی تہذیب کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ ہے دیکھیے چارٹ شیٹ مولانا مودودی کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ہماری قوم کے طبقہ علیہ اور طبقہ متوسط کو، جو دراصل قوم کے اعضائے رئیسہ ہیں، باطنی و ظاہری دونوں حیثیت سے یورپ کی مادی تہذیب کے ہاتھ فروخت کر دیا، صرف اتنے معاوضے پر کہ چند عہدے، چند خطابات، چند کرسیاں ایسے لوگوں کو مل جائیں جن کے نام مسلمانوں سے ملتے جلتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دائماً ہماری یہی تعلیمی پالیسی رہنی چاہیے؟ اگر یہی ہماری دائمی پالیسی ہے تو اس کے لیے علی گڑھ کی کوئی ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ ہندوستان کے ہر بڑے مقام پر ایک علی گڑھ موجود ہے جہاں سے دھڑا دھڑ اینگلو محمدن، اینگلو انڈین نکل رہے ہیں۔ بس یہ بس بھری فصل کاٹنے کے لیے ہم کو اپنا ایک مستقل مزرعہ رکھنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ یعنی ایک بدبودار فصل کاٹنے کے لیے ہمیں کوئی فارم رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر در حقیقت اس حالت کو بدلنا مقصود ہے تو ذرا ایک حکیم کی نظر سے دیکھیے کہ خرابی کے اصل اسباب کیا ہیں اور ان کو دور کرنے کی صحیح صورت کیا ہے۔ جدید تعلیم و تہذیب کے مزاج اور اس کی طبیعت پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کے مزاج اور اس کی طبیعت کے بالکل منافی ہے۔ اگر ہم اس کو بجنسی ہی لے کر اپنی نوخیز نسلوں میں پھیلائیں گے تو ان کو ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے کھو دیں گے، اور کھو چکے ہیں۔ ہم کئی نسل ایسی تیار کر چکے ہیں جو اسلام سے بہت دور ہے۔ آپ ان کو وہ فلسفہ پڑھاتے ہیں جو کائنات کے مسئلے کو خدا کے بغیر حل کرنا چاہتا ہے۔ آپ ان کو وہ فلسفہ پڑھانا چاہتے ہیں جو کائنات کے مسئلے کو خدا کے بغیر حل کرنا چاہتا ہے۔ آپ ان کو وہ سائنس پڑھاتے ہیں جو معقولات سے منحرف اور محسوسات کا غلام ہے۔ آپ ان کو تاریخ، سیاسیات، معاشیات، قانون اور تمام علوم عمرانیہ کی وہ تعلیم دیتے ہیں جو اپنے اصولوں سے لے کر فروع تک اور نظریات سے لے کر عملیات تک اسلام کے نظریات اور اصول عمران سے یکسر مختلف بلکہ متصادم ہے۔ آپ ان کی تربیت تمام تر ایسی تہذیب کے زیر اثر کرتے ہیں جو اپنی روح اور اپنے مقاصد اور اپنے مناہج کے اعتبار سے کلیتاً اسلامی تہذیب کی ضد واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد کس بنا پر آپ یہ امید رکھتے ہیں ان کی نظر اسلامی نظر ہوگی، ان کی سیرت اسلامی سیرت ہوگی، ان کی زندگی اسلامی زندگی ہوگی؟ قدیم طرز پر قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم اس نئی تعلیم کے ساتھ بے جوڑ ہے۔ اس قسم کا عمل تعلیم سے کوئی خوشگوار پھل حاصل نہ ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے فرنگی سٹیمر میں پرانے بادبان محض نمائش کے لیے لگا دیے جائیں، مگر ان بادبانوں سے فرنگی سٹیمر قیامت تک اسلامی سٹیمر نہیں بن سکے گا۔ دیکھیے یہ ہے، یعنی جہاں یہ دیکھیے ان نیچرل گرافٹنگ ہے، یہ ذرا اس کو سمجھ لیجئے، یہ ایک بے جوڑ پیوند کاری ہے، بے جوڑ پیوند کاری ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے کہ اس میں مغرب سے علوم من و ان لیتے ہیں اور ان کو اردو میں ترجمہ کر کے ہم نصاب میں شامل کر دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ہمارے
دوست تھے اسلامی یونیورسٹی میں، اکنامکس کے پروفیسر تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تبلیغی جماعت کے بڑے متحرک اور فعال کارکن تھے، اسلامی یونیورسٹی میں اکنامکس کے پی ایچ ڈی پروفیسر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی کی، اور انہوں نے انٹرمیڈیٹ کے لیے اور میٹرک کے لیے معاشیات کی بڑی کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں ایک آیت بھی قرآن کی نہیں ہے، ایک حدیث بھی نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے۔ تو وہ جب معاشیات کے آدمی بنتے ہیں تو 100% مغرب زدہ ہوتے ہیں، اور جب وہ مسجد میں آتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کرتے ہیں تو پھر وہ پکے صوفی ہوتے ہیں اور لوگوں کو مسجد میں بلاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ بلکہ وہ اس قدر اپنی تحریک سے وابستہ تھے، بچوں سے کہتے تھے اگر تمہیں پاس کرنا ہے، اے گریڈ لینا ہے تو چلا لگاؤ۔ یعنی یونیورسٹی کا پروفیسر یہ کہتا تھا، اے گریڈ لینے کے لیے، اللہ مغفرت کرے ان کی، انتقال ہو چکا ہے، پاس کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ چلا لگاؤ پاس کر دوں گا۔ اور ایک طرف وہ مغربی معاشیات کو جوں توں لوگوں کے بچوں کے دماغ میں اتارتے تھے، اور دوسری طرف نماز کی اور مسجد کی تلقین کرتے تھے۔ تو یہ ایک بے جوڑ پیوند کاری تھی، ان نیچرل گرافٹنگ ہے یہ، اور اس میں کوئی آدمی اسلامی ذہن کا پیدا نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہو سکتا جو اسلامی بینکنگ پر کام کر سکے، جو مسلم امت کو سود سے نجات دلا سکے۔ یہ تعلیم کی دوئی کے خلاف مولانا مودودی آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ آواز منفرد ہے اور بہت ہی منفرد ہے، اور اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ کرے اس امت کو یہ پیغام مل جائے کہ تعلیم کی اس دوئی کو، تعلیم کی اس ڈائیکاٹومی کو ختم کرنا ہے۔ اب سن لیجئے، وہ کہتے ہیں اگر فی الواقع علی گڑھ یونیورسٹی کو مسلم یونیورسٹی بنانا ہے تو سب سے پہلے مغربی علوم و فنون کی تعلیم پر نظر ثانی کیجئے۔ ان علوم کو جوں کا توں لینا ہی درست نہیں ہے۔ طالب علموں کا لوح سادہ پر ان کا نقش اس طرح مرتسم ہوتا ہے کہ وہ ہر مغربی چیز پر ایمان لاتے چلے جاتے ہیں، تنقید کی صلاحیت ان میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ یعنی دیکھیے اسلام کی معاشی تعلیمات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات کیا ہیں، سود کے بارے میں، آمدنی کے بارے میں، خرچ کے بارے میں، اسراف کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اور ہماری اقتصادیات اور ہماری معاشیات کی بنیاد کیا ہے، اور کس طرح ہم ایک جدید دور میں اسلام کو بن و ان نافذ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اجتہادی صلاحیت چاہیے، تو اور تنقیدی صلاحیت ہو، مغرب کی ہر چیز کو ہم اسلام کے پیمانے پر دیکھیں، پرکھیں، جانچیں، تولیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا، تنقید کی صلاحیت ان میں پیدا نہیں ہوتی، اور جو چیز مغرب سے آتی ہے، جو علم وہاں سے آتا ہے منو ان، وہی سوشیولوجی ہے، وہی سیاسیات ہے، وہی فارن پالیسی ہے، وہی اکنامکس ہے، من و ان ہمارے بچے وہ امتحان دے کر ان کی کتابیں پڑھ کے پاس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں۔ ان کے اندر اسلامیت کچھ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تنقیدی صلاحیت طالب علم میں ہونے کے بعد سال ہا سال کے گہرے مطالعے سے جبکہ وہ زندگی کے آخری مرحلوں میں پہنچ جاتا ہے اور کسی عملی کام کے قابل نہیں رہتا، اس طرز تعلیم کو بدلنا چاہیے۔ تمام مغربی علوم کو طلباء کے سامنے تنقید کے ساتھ پیش کیجیے، اور یہ تنقید خالص اسلامی نظر سے ہو، تاکہ ہر قدم پر وہ ان کے ناقص اجزاء کو چھوڑتے جائیں اور صرف کارآمد حصوں کو لیتے جائیں۔ یہ ہے بات، سن لیجیے کہ ہمیں مغربی علوم پر ایک ناقیدانہ نگاہ ڈالنا ہے، من و انجو کا تو کاپی کر کے یا ترجمہ کر کے نہیں لینا ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے اسلام سے میچ نہیں کرتی، اس کو نکالنا ہے، اور جو کارآمد حصے ہیں، بینیفیشل حصے ہیں، ان کو لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ علوم اسلامیہ کو بھی قدیم کتابوں سے جوں کا تو نہ لیجئے، بلکہ اب سن لیجئے، اب یہ مدرسوں کا حال،
جہاں تقلید جامد ہے۔ علوم اسلامیہ کو بھی قدیم کتابوں سے جوں کا تو نہ لیجئے، بلکہ ان میں سے متاخرین کی آمیزشوں کو الگ کر کے اسلام کے دائمی اصول اور حقیقی اعتقادات اور غیر متبدل قوانین لیجئے۔ دیکھیے، یعنی ایٹرنل لاس، غیر متبدل، نان فلیکسیبل لاس، ایک ان کی اصلی اسپرٹ دلوں میں اتاریے۔ یہاں ایک جملہ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہے شریعت اور ایک چیز ہے فقہ۔ شریعت ابدی ہوتی ہے، ایٹرنل ہوتی ہے، قیامت تک کے لیے، وہ قیامت تک کے لیے شریعت محمدی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سود قیامت تک حرام ہے، آپ کی ماں سے آپ شادی نہیں کر سکتے، قیامت تک کے لیے حرام ہے، یہ ابدی قوانین ہے۔ لیکن جو فقہ ہے وہ زمانے کے لحاظ سے بدلتی ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ پہلے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اونٹنی پر نماز پڑھی ہے، سواری پر نماز پڑھی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریل گاڑی میں نماز کس طرح پڑھیں، اور ہوائی جہاز پر نماز کس طرح پڑھیں، سمندری جہازوں پر نماز کس طرح پڑھیں، راکٹ پر نماز کس طرح پڑھیں، یہ فقہی مسائل ہیں۔ پہلے ہمارے مسائل ہوتے تھے کہ کنویں میں چوہا مرا ہوا ہو یا بلی مری ہوئی ہو یا سور مرا ہوا ہو تو کتنے ڈول پانی نکالے جائیں۔ اب یہ مسئلہ نہیں رہا، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ راول جھیل میں 200 سور مرے پڑے ہیں، وہ پانی پنڈی والوں کے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اس کو کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے فقہ بدل جاتی۔ دیکھیے، جو لوگ امریکہ میں ہیں نا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسجد میں 3 مرتبہ جمعے کی نماز پڑھائی جائے۔ اگر ایسا کوئی کرے یہاں تو فساد برپا ہو جائے، لڑائی ہو جائے اور خوریزی ہو جائے۔ لیکن امریکہ اور یورپ میں وہاں پر ہر آدمی کے پاس گاڑی ہے، جگہ پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، اسی لیے لوگوں نے اجتہاد کیا اور ایک نئی فقہ وہاں پر ہے کہ 12:30 بجے ایک جمعہ ہوتا ہے، 1:30 بجے ایک جمعہ ہوتا ہے، 2:30 بجے ایک جمعہ ہوتا ہے، اور سب سے آخری وقت میں بھی ایک جمعہ ہوتا ہے۔ تو فقہ کو بدلنا چاہیے۔ دیکھیے، اب وہ کہتے ہیں غیر متبدل قوانین لیجئے، ان کی اصلی اسپرٹ دلوں میں اتاریے اور ان کا صحیح تدبر دماغ میں پیدا کیجئے۔ اس غرض کے لیے آپ کو بنا بنایا نصاب کہیں نہیں ملے گا۔ اس غرض کے لیے آپ کو بنا بنایا نصاب کہیں نہیں ملے گا، ہر چیز اثر نو بنانی ہوگی۔ قرآن اور سنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے، مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔ ان کے پڑھانے والے ایسے ہونے چاہیے جو قرآن اور سنت کے مغز کو پا چکے ہوں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں یعنی تقلیدی رویہ رہا ہے نا، اور یعنی بہت ساری تفسیریں کیا ہے، وہ مکھی ٹو مکھی ہے۔ وہ آپ 10 تفسیروں کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہی باتیں ہوتی ہیں جو امام طبری نے بیان کی یا قرطبی نے بیان کی دی۔ نئی چیز اس میں سے کچھ نہیں ہوتی، کوئی نئی بات نہیں ہوتی، کوئی نیا نکتہ اس کے اندر نہیں ہوتا، وہی چربا ہوتا ہے پرانی چیزوں کا۔ ان کے پڑھانے والے ایسے ہونے چاہیے جو قرآن اور سنت کے مغز کو پا چکے ہیں، یعنی اجتہادی فکر ہو ان کے اندر۔ حدیث کو پڑھانے والا اپنے دور سے واقف ہو، حدیث کے صحیح محل اور مقام کو سمجھائے اور اس کو اپنے زمانے پر منطبق کرے۔ یہ تطبیقی صلاحیت استاد کے اندر موجود ہو کہ وہ حدیث پڑھا رہا ہے، وہ قرآن پڑھا رہا ہے، تو اس کو ہمارے زمانے سے کیسے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی قانون کی تعلیم بھی ضروری ہے، مگر یہاں بھی پرانی کتابیں کام نہ دیں گی۔ آپ کو معاشیات کی تعلیم میں اسلامی نظم معیشت کے اصول، قانون کی تعلیم میں اسلامی قانون کے مبادی، فلسفے کی کتابوں میں حکمت اسلامیہ کے نظریات، تاریخ کی تعلیم میں اسلامی فلسفہ تاریخ کے حقائق، اس طرح ہر علم و فن کی تعلیم میں اسلامی عنصر کو ایک غالب اور حکمراں عنصر کی حیثیت سے داخل کرنا ہوگا۔ یہ ہے اصل بات جو مولانا مودودی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ کے تعلیمی اسٹاف میں، یعنی علی گڑھ کا جو اسٹاف ہے پڑھانے والا، اسٹاف میں جو ملاحدہ اور متفرنجین بھر گئے ہیں ان کو رخصت کیجیے۔
यानी देखिए एक अरबी जबान के अरबिक डिपार्टमेंट अलीगढ़ के एक प्रोफेसर साहब थे जो खुदा को नहीं मानते थे, अरबिक डिपार्टमेंट। अच्छा, 2 मौलवी बड़े मशहूर हैं, आपको जानते हैं, 2 मौलवी अलीगढ़ के 2 मौलवी बहुत मशहूर हैं जिनके नाम के साथ मौलवी लिखा जाता था, और इन 2 मौलवियों को कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा गया, नमाज पढ़ते हुए कभी नहीं देखा गया। ये थे अलीगढ़ के प्रोडक्ट। खुशकिस्मती से हिंदुस्तान में एक जमात ऐसे लोगों की पैदा हो चुकी है जो उलूम जदीदा में बसीरत रखने के साथ दिलो दिमाग और नजर फिक्र के एतबार से पूरे मुसलमान हैं। इन बिखरे हुए जवाहिर को जमा कीजिए ताकि जदीद आलात से इस्लामी नक्शे पर एक स्टीमर बनाए। आप कहेंगे कि अंग्रेज ऐसी तामीर की इजाजत नहीं देगा, ये एक हद तक सही है, मगर आप इससे पूछिए कि पूरे मुसलमान और पूरे कम्युनिस्ट में से किसको ज्यादा पसंद करता है? अंग्रेज से पूछिए, तू पूरे मुसलमान और पूरे कम्युनिस्ट में से किसको ज्यादा पसंद करता है? इन दोनों में से किसी एक को बहरहाल तुझे कबूल करना होगा। 1910 का एंग्लो मोहम्मडन मुसलमान अब ज्यादा मुद्दत तक नहीं पाया जाता। अब अगर तू मुसलमानों की नई नस्लों को पूरा कम्युनिस्ट देखना चाहता है तो अपनी कदीम इस्लामी दुश्मनी पर जमा रहे, नतीजा तेरे सामने आ जाएगा। अगर ये मंजूर नहीं तो न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में कम्युनिज्म की बढ़ती हुई वबा का मुकाबला सही व नसब सांडों और रेडियो के देहाती प्रोग्रामों से नहीं किया जा सकता। तो देखिए, वो ब्रीडिंग के लिए वो बुल्स लेके आते थे, वो कहते थे कि सही व नसब सांडों के जरिए और रेडियो के देहाती प्रोग्रामों से कम्युनिज्म को नहीं रोका जा सकता। इस वबा को सिर्फ एक ताकत रोक सकती है और वो इस्लाम की ताकत है। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ हम 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद अपने अगले मज़मून की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखिए, मिल्लत की तामीर नौ का सही तरीका। इस मज़मून का उन्वान है 12वां मज़मून, मिल्लत की तामीर नौ का सही तरीका। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।